इस वक्त कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान हैं। डिप्टी कमिश्नर का नाम मुदस्सिर रियाज है और इन सब को चीफ सेक्रेटरी कंट्रोल करते हैं और चीफ सेक्रेटरी को वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कंट्रोल करते हैं। ये वो चेन ऑफ कमांड है जो इस वक्त लाहौर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं उसकी जवाबदेह है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि कानून ये कहता है कि डेजिग्नेटेड मवेशी मंडियों के अलावा कहीं भी जानवर फरोख्त करना संगीन जुर्म है, लेकिन हम देखते हैं कि लाहौर की हर सड़क जो है इस संगीन जुर्म की आमाजगा बन चुकी है। आप किसी भी सड़क पर चले जाएं, आप किसी भी पार्क में चला जाएं, आप किसी भी ओपन स्पेस पर चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि जहां पर गाड़ियां खड़ी करने की जगह थी, जहां पर से गाड़ियां गुजरने की जगह थी, जहां पर से मोटरसाइकिल गुजरने की जगह थी, जो कि पेडेस्ट्रियन लेन थी, वो सब इस वक्त गाय, भैंसों और बकरों के व्यापारियों से भरी पड़ी हैं। और कानून नाफिज करने वाले इदारे उनसे आंखें चुराकर इसलिए निकलते हैं कि वो हर व्यापारी से पैसे लेते हैं। खुल्लम खुल्ला रिश्वत का बाजार गर्म है और उसके अलावा जो डेजिग्नेटेड मवेशी मंडियां हैं वहां पर ना इस वक्त बिजली की सहूलत है, वहां पर कीचड़ है, वहां पर किसी किस्म के कोरोना एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा। और ये वो हालात हैं जिनमें 2021 में कोरोना वायरस की जो चौथी डेल्टा वेरिएंट की वेव है उसमें हम ईद उल अजहा मनाने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इस दफा हुकूमत की जानिब से जो इंतजामात किए गए हैं वो फेसबुक पे किए गए हैं, ट्विटर पे किए गए हैं, इंस्टाग्राम पे किए गए हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड हमें वो इंतजामात नजर नहीं आते। जो भी कानून बनता है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों की जेबें गर्म करने के काम आता है। आखिर जानवरों से भरी हुई जो गाड़ियां हैं वो लाहौर शहर की हदूद में कैसे दाखिल होती हैं, वो लाहौर शहर की हदूद में मवेशी मंडियों के अलावा कैसे सड़कों के ऊपर घूमती हैं। चले ये तो ईद के दिन है, आम दिनों में भी लाहौर शहर की फिरोजपुर रोड पर जो ऊंटनी का दूध फरोख्त किया जाता है वो भी कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवाल है। जौहर टाउन में, इकबाल टाउन में, चुबुर्जी में बाकायदा भैंसों के बाड़े हैं, हालांकि कानून ये कहता है कि ये सब जानवर जो हैं वो शहरी हदूद के अंदर नहीं पाले जा सकते। इस तमाम सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मलिक जमान नसीब साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मोहतरम डॉक्टर सैयद जाफर नकवी, चेयरमैन वाईडीएस सर्विस हॉस्पिटल लाहौर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट लाहौर रंग आमिर सलामत हमेशा की तरह हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं। आमिर, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये बताइएगा कि इस वक्त जो शहर की मवेशी मंडियां हैं उनके अलावा बकिया शहर भी इस वक्त मवेशी मंडी का रूप धार चुका है, फर्क क्या है? अवैस, बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने। सूरत हाल ये है कि डेजिग्नेटेड जो 12 पॉइंट्स हैं जिसमें से एक जो शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी भी है, मगर जो मैंने देखा, मैंने कवर किया, आज स्टोरी भी मैंने एक दी और मुझे हंसी भी आई और शर्मिंदा भी हुआ कि दावे हम बहुत बड़े कर रहे थे कि जो कोविड एसओपीज़ है महकमा सेहत की जानिब से नोटिफिकेशन किया गया, पंजाब गवर्नमेंट ने कहा सख्ती आई, तीसरी वेव आ रही है, मगर मैंने 3-4 व्यापारियों से जब बात की तो मेरा फिर दिल किया कि मैं और बात करूं। मैंने 12 से 15 लोगों से बात की जो कि पंजाब के दीगर शहरों से आए हुए थे। मैंने उनसे पूछा, एक तो बड़ा मतलब अजीब सा जवाब दिया। मैंने कहा कोरोना वैक्सीनेशन लगवाई है, कहता वो क्यों होता है? मैं कहा कोरोना ला टीका लवाया है, कहता जी वो क्यों है? ऐसे तो जट बंदे सामने नहीं पता। परेशान कौन सूरत हाल तब देखने को मिली कि हर दूसरे बंदे को पूछ रहे हैं वो कोविड की वैक्सीनेशन का उसको इल्म ही नहीं है। और यहाँ पर ये दावे किए जा रहे थे कि जब दाखिल होगा उसके पास कार्ड होगा, उसको चेक किया जाएगा, मेडिकल कैंप लगेगा, फिर इसको दाखिले की इजाजत दी जाएगी, वैक्सीनेटेड होगा। इंतजामात फेसबुक पेज पे चेक किए, बड़े बहुत ज्यादा अच्छे हो रहे हैं। मवेशी मंडियां आप सगिया के पास चले जाएं, आपको लग पता जाएगा कि रावी का पुल गुजरते साथ ही फूलों वाली मंडी जो है शेखुपुरा रोड की तरफ जाते हुए उसके दाएं बाएं मवेशी मंडियां कायम हैं। और आपको मैं ये बताता चलूं कि पिछले साल भी जो मवेशी मंडियों के इंतजाम थे उस पर कमो बेश 30 करोड़ रुपए से जायद के अखराजात किए थे जो हम आप पता नहीं करवा सकते। वो इतने वेल कनेक्टेड हैं कि वो बिल पास करते जाते हैं, वो कानो कान खबर नहीं होने देते। और मैं बड़ा पुरुमीद था कि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान जब खुल्ला एसओपीज की वायलेशन हो रही है तो पुलिस वाले क्या सिर्फ वहां से पैसे लेकर निकल जाते हैं? अवैस, हमारे पास वीडियो मौजूद है, मैं उस कैमरे को घुमा रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपने यहाँ पर ऊंट खड़े किए हैं, ये 7 दरियाए रावी है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, आप क्या करें? कहते हैं जी हम 1000 रुपए फी जानवर का
पे करें रोज का उनको। जब 1000 रुपया रोज लाखों जानवरों का मिलेगा तब इंतजामिया क्या, मेरे ख्याल से बड़े सारे लोग सो जाएंगे और ये हिस्सा ऊपर तक जाता है। जी बिल्कुल, जो सूरत हाल है, कैसे मुमकिन है अवैस, वो 3 डिपार्टमेंट लगते हैं उसको, महकमा पुलिस लगता है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लगता है, MCL लगता है, ट्रैफिक पुलिस लगता है, वो उनको हटाने के लिए लाइफ स्टॉक लगता है। ये 4 तो इन्फोर्समेंट वाले डिपार्टमेंट हैं जो उठा के लेते हैं। ठीक है, आमिर सलामत, मैं वापस आपके पास आऊंगा। डॉक्टर जाफर कुर्बानी सुन्नते इब्राहिमी है, पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी ममालिक के अलावा भी जहां जहां मुसलमान बसते हैं इस फर्ज की अदायगी की जाती है, लेकिन हम इस्तांबुल में देखते हैं, कुआलालंपुर में देखते हैं, दुबई में देखते हैं, इवन मक्का मदीना में भी इस तरह से खुलेआम सड़कों के ऊपर जानवर हमें घूमते हुए नजर नहीं आते। SOPs का ख्याल रखा जाता है, स्लॉटर हाउसेस का रुख किया जाता है। इस तरह से जब शहरी आबादी में लाइफ स्टॉक की इंटरमिंगलिंग होती है तो ये कितना बड़ा पब्लिक हेल्थ इशू बन सकता है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कितना बड़ा आ सकता है, हमारी बीमारियां एडअप हो सकती हैं। हमने पिछले दौर में देखें बीमारियों की लिस्ट ऑफ लाइंस लगी हुई हमारे पास, लेकिन चले उसको छोड़ के हम देखें हमारे पास कोरोना के ऊपर देखें, कोरोना, और हम यहाँ पे देखें कि फॉर एग्जांपल मैं पिछले दिनों मवेशी मंडी गया, शाहपुर कांजरा गया, वहाँ पे जिसके बारे में दावे किए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा है, मैंने वहाँ पे कोई ऐसा मेडिकल कैंप नहीं देखा, मैंने वहाँ पे किसी ऐसी इंतज़ामिया को नहीं देखा जिसने किसी का कार्ड चेक किया हो। चले कार्ड को देख लिया, किसी ने किसी का मास्क तक नहीं देखा। वहां पे किसी व्यापारी और कोई भी ऐसा बंदा जो लेने आया था, ग्राहक था, उसके पास ना मास्क था ना कुछ था। एक सबसे बड़ी ज़ुबान है हमारी गवर्नमेंट की कि वो अपने इंतजामात के बारे में कहते हैं सोशल मीडिया पे हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, मीडिया पे अच्छी चीज़ है, हर चीज़ गुड पॉइंट देना चाहते हैं, पर यहाँ पे देखना चाहिए कि हमारे यहाँ पे कितनी चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। इसी वजह से 4th वेव आ चुकी है। 4th वेव इस टाइम राइजिंग ट्रेंड में है। अगर हम देखें तो इस टाइम 4 to 5% कराची में इन्फेक्शन रेट 23% से तजावुज कर गया डॉक्टर साहब। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम अपने इसको तजावुज को देखें तो हमारे अगर पूरे पाकिस्तान को देखें विद दूसरी कंट्रीज के साथ मुआवजा करें, वैक्सीनेशन आई है, क्या वैक्सीनेशन हमारे गवर्नमेंट ने किन लोगों को प्रोवाइड की है? आज अगर हम अपनी स्टैटिस्टिक्स देखें तो हमारे पास 2.1% लोग हैं होल पाकिस्तान जिनको वैक्सीनेशन लगी है। टोटल वैक्सीनेशन 2.1%, एक बहुत बड़ी तादाद। 98% लोग तो बिल्कुल बैठे हुए ऐसे जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई, और ऐसे हैं 4.3% जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवाई है। क्या हमारी गवर्नमेंट ने चीजें प्रोवाइड की? क्या हमारी गवर्नमेंट ने चीजें दी? हमें किस लेवल पे जाके देखना पड़ेगा। मवेशी मंडियों के हाल तो सर ने पहले में बता दिए। जैसे जैसे इमदाद मिलती जाएगी, वैक्सीन की लगाते जाएंगे, खरीदना तो जरा मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए। वो सारे पैसे यूनिवर्सिटीज बनाने पे लगा दिए गए हैं, वजीर आजम हाउस को, गवर्नर हाउस को। मलिक जमान नसीब साहब, आमिर सलामत ने कुछ बातें की मवेशी मंडियों के हवाले से, डॉक्टर साहब ने भी कुछ बातें की। ये इंतजामात सुनकर आपको अपनी गवर्नमेंट की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत महसूस होती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यही कहूँगा जी, अभी तो हमारी बेहतरी की तरफ ही जा रही है गवर्नमेंट की। जो इंतज़ामिया ने सूरत हाल इस तरफ मंडियों के हवाले से की है, आप गुज़िश्ता जो हमारे पिछले साल की निस्बत इस साल आप देखें 12 मंडियाँ लगाई गई हैं लाहौर शहर के अंदर, और वो 12 मंडियों के अंदर साथ साथ पार्किंग की सहूलत भी दी गई है। वहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम को रवा दवा रखने के लिए बाकायदगी से वहाँ पे खुद वहाँ पे इंचार्ज जो से होकर खड़े होकर वहाँ पे कर भी रहे हैं। अभी मैंने अपने भाइयों की बात सुनी है कि जी मंडियों में सड़कें भरी हुई है मवेशियों के साथ, ये इस तरह के अपना वहाँ पे रास्ते बंद किए गए हुए हैं। मैं इक्का दुक्का की कोई इतनी बात नहीं करूँगा, इक्का दुक्का की बात करूँगा। जमान नसीब साहब, इक्का दुक्का का उर्दू में मतलब होता है एक या दो, या लाहौर में इक्का दुक्का जगह है। इक्का जो है वो माल रोड है और दुक्का जो है वो 7 क्लब रोड है। उसके अलावा पूरे लाहौर शहर की हर सड़क में, हर पार्क में आपको जानवर, बैल, व्यापारी नजर आते हैं। मलिक जमान साहब, खुदा को जान देनी है। इस तरह टेलीविजन पर बैठकर, ठीक है आपकी पार्टी है, लेकिन इतना सफेद झूठ भी तो ना बोले ना। अवैस भाई, आप तो बिल्कुल ही मेरी बात को पता नहीं किस एंगल पे ले गए हो। मेरी जान, मेरी पूरी बात तो सुनो। आपने कहा मवेशी मंडियों के सड़कों पे बिक रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। मैं समझता हूँ नहीं बिक रहे। ये मैं अपना ओपिनियन आपको पेश कर रहा हूँ। ओपिनियन नहीं है मेरे भाई, पहले बात तो सुनो। आप तो गुस्सा ही करी जा रहे हो। मेरी जान, पहले पूरी बात तो सुन ले आप। ये आपने पार्कों की जो बात की है,
نو ڈاؤٹ پیچھے یہ جتنے بھی جن رہائشی علاقوں کے اندر پارک کے اندر وہاں پہ مویشی جو خود جنہوں نے خریدے ہوئے ہیں جنہوں نے قربانی کرنی ہے انہوں نے رکھے ہوئے تھے جس کے اوپر بڑا سخت ایکشن لیا گیا ہے. آج ڈی جی پی ایچ نے بھی اس معاملے میں بریفنگ لی ہے. یہاں پہ سارے جتنے بھی پارک سے وہاں سے ساری خالی ہو چکے ہیں, آپ جہاں پہ مرضی دیکھ سکتے ہیں. یہ میرے بھائی اس کی بیٹ کرتے ہیں, پارکوں کی بھی بیٹ ان کی پاس ہی ہوگی, آپ کا کیمرہ ہر چیز دکھاتا ہے. خیر میں اتنی لمبی ڈیبیٹ میں نہیں کہوں گا, میں زمان صاحب لمبی ڈیبیٹ میں جائیں گے. اس وقت جوہر ٹاؤن کی جو جیون مارکیٹ ہے, سڑک کے دونوں طرف گاڑیوں کی موجودگی میں بکرے فروخت ہو رہے ہیں. اقبال ٹاؤن کی جو مون مارکیٹ ہے, سڑک کے دونوں طرف دبئی چوک کے ساتھ بکرے اور گائے فروخت ہو رہی ہے. پوری ملتان روڈ چبرجی سے لے کر ٹھوکر تک, چبرجی سے لے کر سیکریٹریٹ تک وہاں پر بکرے اور گائیں فروخت ہو رہے ہیں. کیا آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اینیمل بلائنڈ ہو چکے ہیں؟ جی دیکھیں اتنی ڈیٹیل پہ میں تو نہیں بات کروں گا, آپ کے پاس ہے تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, لیکن میں بھی وہاں سے گزر کے آیا ہوں, مجھے تو نظر نہیں آیا. میں جنرل وہاں سے, میرا راستہ ہی رانگ ہے بھائی. اندرون شہر سے میں نے گلشرہ بھی جانا تھا اپنے گھر, وہاں سے گزر کے آیا ہوں چبرجی سے, مجھے تو جنرل نظر نہیں ہے. ہاں ایک گلی ایک سڑک کے اوپر مجھے ضرور نظر آیا ہے, جو بعد میں وہاں پہ پولیس والے آئے ہیں ان کو بھگایا, وہ نکل گئے. بھگایا کہاں بھگایا؟ ظاہری بات ہے کہ بیپاری ہے, انہوں نے اپنی روٹی کمانے کے لیے داخل کیسے ہوئے؟ یہ شہری روکنا کس کی ذمہ داری؟ اس طرف آئے ذرا, جو اصل پوائنٹ ہے ہمارا, اس کو روکنا بالکل انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. وہ ناکام ہے. میں سمجھتا ہوں اس نے اچھی طریقے سے اپنے فرائض انجام نہیں دیے, لیکن در حقیقت اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو پچھلے سال سے کمپیئر کریں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. 12 منڈیاں, یہ خالہ جی کا گھر ہے, خالہ جی کا گھر نہیں ہے, منڈیوں کے اندر جو کورونا ایس او پیز کا احترام نہیں ہو رہا. جس طریقے سے انتظامیہ کو کروانا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں نہیں ہو رہا, لیکن جس طریقے سے انتظامیہ نے وہاں پہ انتظامات کیے ہیں, آپ اپنا کیمرہ لے کے جا کے وہاں پہ دکھائیں تو نہیں, میں اپنے بھائی کو غلط نہیں کہوں گا, لیکن میری بھی تھوڑی پوری بات تو سن لینا. پارکنگ آج سے پہلے کسی منڈی میں نہیں دی گئی. آپ دیکھیں شاہپور کانجا کے اندر منڈی میں کس طریقے سے کس وسیع پیمانے کے اوپر پارکنگ دی گئی ہے, تاکہ جو مین روڈ ہے اس کا ملتان روڈ, وہ اس کی ٹریفک کو رواں دواں رکھے. اس کے ساتھ سگیاں پل دیکھیں, سگیاں پل ابھی آپ میرے بھائی نے کہا کہ مارکیٹ منڈی جو اس کی ہے دریا کے کافی نیچے لگا کے کی ہے. کیوں کی ہے؟ اس وجہ سے کی ہے کہ جو انتظامیہ کی جو اہلکار ہیں وہاں پہ انہوں نے ٹریفک کے نظام کو رواں دواں رکھنا ہے, تاکہ ہمارے شہر کے اندر آنے اور جانے کے راستے کھلے رہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کانا کاچا کی منڈی, وہاں پہ بھی کانے کی منڈی, وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وسیع پیمانے پہ انتظامات ہیں. بہت وہ خوبصورت ہوتی ہے تقریر ان کی, مجمع لگا کر جو دوا بیچتے ہیں. ملک زمان صاحب نے تو آپ کی ساری باتیں ریفیوٹ کر دی ہیں. اب آپ کی جو پروفیشنل انٹیگریٹی ہے اس کے اوپر سوال ہے کہ یا تو ملک زمان نصیر صاحب جو مویشی منڈیوں کے انتظامات ہیں وہ ٹھیک ہیں, یا جو آپ رپورٹ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں. عامر سلامت. اویس صاحب یہ میرا موبائل ہے, اس کا فورنزک کرا لیا جائے. پہلے کہہ دیتا ہوں میرے اپنے کیمرے سے فوٹیج بنی ہے. یہ ایک فوٹیج چل رہی ہے عارضی مویشی منڈی سگیاں. اس کے 2 فٹ کے فاصلے پر کسی قسم کا پیسہ نہیں لیا جائے گا, کچھ نہیں کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی ایک سٹیمر لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ کرائے پر بیل جانور باندھنے کے لیے جگہ درکار ہے, بجلی پانی اور تمام سہولیات فراہم کی. نیچے نمبر دیا, سٹیمر لگا ہوا وہاں پر. اور دیکھ کے میں ہنس رہا تھا جب میں نے سٹوری بریک کی ہے کہ یار خدا را کہ اتنا اندھا کر دیا انہوں نے انتظامیہ نے کہ آپ راوی کے پل سے آنورڈ 1 کلومیٹر آگے آئیں گے نا, رائٹ اینڈ لیفٹ بھرپور, وہ ڈیزگنیٹڈ ایریا ہی نہیں ہے. پہلی بات پرائیویٹ لوگوں نے کرائے گی. 100 ہے میرے موبائل میں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے کوئی کہہ رہا ہے 1500 روپیہ روز کا دے رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے 2000 روپیہ روز کا دے رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے 500 روپیہ دے رہے ہیں. ملک زمان نے کہا نا کہ اکا دکا جگہ پہ ایسے واقعات ہیں, اوورآل تو شہر میں ایسی صورتحال نہیں ہے. ملک صاحب شاید ٹھنڈی گاڑی میں گھومتے ہیں نا, وہ باہر نکل کے دیکھا نہیں ہوگا انہوں نے. پرابلم یہ ہے کہ میں منڈی کے اندر تک گیا. اب ایسا میں بیٹ رپورٹر ہوں, مجھے چکر آ گیا کہ یار منڈی ہے کدھر. جب بالآخر کوئی 1 کلومیٹر اندر جا کے منڈی جب ڈھونڈی گئی
تو میں نے وہاں پر جا کے جو حالات دیکھے, وہاں پر جو کاؤنٹر پہ بیٹھے چند لوگ تھے, انہوں نے ماسک نہیں پہنے, وہاں پر فیسلٹیز نہیں ہیں, وہاں پر گزرنے کا حال, جانور لے جانے کی بھی فیس ہے, جانور باہر لانے کی نہیں, فیس ہے. یہ فری منڈی ہیں. یہ جو سگیاں کی ہے, جو شاہپور کانجرا کی بات کی جائے وہ تو الگ سے ہم بات کریں گے. اس کا ٹھیکہ کتنے کا دیا گیا؟ اس کا 88 کروڑ روپے کا ٹھیکہ دیا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ریکارڈ ٹھیکہ ہے, پر وہاں پر اب ڈانگا سوٹے چلتے بھیجے ہوئے, یعنی وہ 88 کروڑ پورے کرنے کے لیے. وہ خون کہاں سے چوسنا ہے جی انہوں نے. منڈی کا جو عالم ہے, اگر آپ وہاں کی بات کریں تو میرا خیال ہے میرے پاس درجنوں ویڈیوز آ رہی ہیں, لوگوں کو مارا جا رہا ہے, وہاں پر گونڈے بیٹھ گئے ہیں, وہاں پر یعنی جن ٹھیکیداروں سے حکومت پنجاب نے 88 کروڑ روپے وصول کیے ہیں, اب ان کو فری ہینڈ دے دیا گیا. اچھا, ویسے ایک بڑی مزے کی بات ہے, ایک بڑے آفیسر ہیں, میں ان کا چونکہ نام نہیں لے سکتا, وہ میرے بھائی ہیں, نہیں عہدہ بھی نہیں بتا سکتا نا, پھڑے جائیں گے, ایک عہدہ نیچے بتا دیں. نہیں وہ بھی پکڑے جائیں. گریڈ بتا دیں سر. گریڈ تو ان کا 19 ہے, پر انہوں نے ایک بات بڑی خوبصورت کی, انہیں کہ یار گل سنو, ہن ٹھیکہ دیتا ہے تے جو ٹھیکہ دیتا ہے تے ایسی پیسے نہیں لینے. اگر ابھی اس سینیریو میں بھاگیں گے تو وہ ٹھیکیدار بھاگ جائے گا, ہمارا نقصان ہو جائے گا, ہم گندے ہو جائیں گے. اور میں نے کہا یار آپ باس انفورسمنٹ کے لیے وہاں پر بندے کوئی نہیں. عوام جائے کیٹل مارکیٹ تو لوٹ مار کرنے کا, کیٹل مارکیٹ کے پاس ورت گیا ہے, وہاں پر تو تھپڑ پڑتے ہیں ان کو ٹھیکیداروں سے, ان کی تو بیچاروں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ یار تھپڑ تو سر, جو پرالی ڈلتی ہے, جس کو پرالی کہا جاتا ہے, آگ کی وجہ سے پابندی لگی آج سے کئی سال پہلے, آتے ساتھ ہی اس کو دے دی فی ٹرک 5,000 سے لے کے 10,000 روپیہ پرالی کا جو جانوروں کے نیچے ڈالی جاتی ہے اس کا وصول کیا جا رہا ہے. جبکہ اس پر پابندی آئی تھی اس وجہ سے کی گئی تھی کہ یہاں پر آگ لگی تھی, یہ نقصان کا باعث بنتا ہے, جانور کو اگر فیسلٹیٹ کرنا ہے تو تھوڑی ڈالی جائے. وہاں پر تو بھائی دھکے کے ساتھ اگلے گن پوائنٹ پہ بیٹھ کے پرالیاں ڈلوا رہے ہیں گاڑیوں میں. وہ کمال کی گنڈا گردی میں نے اپنے 15 سالہ صحافتی کیریئر میں دیکھی. یہ مویشی منڈی میں نے بڑی 2012 میں بڑی ایکسٹریم پر جا کے کور کی تھی, تب بھی یہی لوگ مافیاز تھے وہاں پر جو بیٹھے تھے, لوٹ مار کر رہے تھے. آج پھر وہ گھوم پھر کے. ٹھیک ہے, عامر سلامت, میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. ڈاکٹر جعفر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عید والے دن جانور قربان کرنے کے بعد اس کو کتنی دیر کھلی ہوا میں رکھنا چاہیے اور کتنا گوشت کنزیوم کرنا چاہیے کہ ہمیں بدہضمی نہ ہو؟ کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ عید کے پہلے دوسرے تیسرے دنوں میں جو سرکاری ہسپتالوں کی, ایون پرائیویٹ ہسپتالوں کی جو ایمرجنسیاں ہیں فوڈ پوائزننگ کی اور دیگر ریلیٹڈ میڈیکل ایشوز سے بھری ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب بالکل ایسے ہی ہے. اس میں ہم دیکھیں فار ایگزامپل, اگر گوشت کو بکرا ذبح ہوتا ہے یا کوئی بھی جانور ذبح کرتے ہیں, اس کو 2 گھنٹے تک پانی اس کا نکلنا چاہیے, خون اس کا نکلے, پھر اس کے بعد استعمال کریں. لیکن یہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ پہلے کہتے ہیں جی پہلے بکرا کٹا نہیں, کلیجی پکی نہیں, تو وہاں پہ ہوا نہیں. اسی طرح لوگ جو ہیں وہاں پہ فوڈ پوائزننگ کے ساتھ آتے ہیں, کافی زیادہ پیشنٹ ایشوز بڑھ جاتی ہیں ہمارے پاس. اوور ایٹنگ کے پیشنٹس بہت زیادہ آتے ہیں, اسٹمک ڈسٹربنس کے کیسز بڑھ جاتے ہیں. اگر ہم دیکھیں جائے ریکارڈ نکالا جائے تو ہمارے 20% انکریز کر جاتا ہے ہماری ایمرجنسی. ڈاکٹر صاحب, نیوٹریشنسٹ تو یہ کہتے ہیں کہ ریڈ میٹ جو ہے وہ چاہے بیف کا ہو یا مٹن کا ہو, 90 گرام سے زیادہ اگر آپ کنزیوم کریں گے تو وہ آپ کے سیچوریٹڈ فیٹس کو انکریز کرے گا. 90 گرام تو یہ لوگ چکھنے بھی گزار دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اگر ہم اس کی چیز کے دیکھیں, ہمارے پاس دمبا بھی ہے, ہمارے پاس گائے کی گوشت بھی آتا ہے, اس کے اندر چربی بھی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ چربی صاف چربی ہے, لیکن اس چربی سے جتنے نقصانات بعد میں نظر آتے ہیں ہمارے پاس, جس میں ہارٹ پیشنٹ رپورٹ شروع ہو جاتے ہیں, ہمارے کارڈیوواسکولر ڈیزیز شروع ہو جاتی ہیں, اور ہارٹ ریٹ کا انکریز کر جاتا ہے, اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے. یہ ساری سائنز ہیں جو ہمارے لوگوں میں اس کا شعور نہیں ہے. ہمارے نیوٹریشنسٹ جو کہتے ہیں 90 گرام تو 1-2 بوٹی آپ کھا لو, ٹھیک ہے, اٹس اوکے, بٹ یہاں پہ 1 بوٹی نہیں کھائی جاتی. اچھا, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں مثلا امریکہ, کینیڈا میں جو لوگ قربانی کرتے ہیں, بہت سارے دوستوں نے, رشتہ داروں نے بتایا ہے کہ آپ عید والے دن سلاٹر ہاؤس میں جا کر اپنے جانور کو قربان کرتے ہیں اور اس کا گوشت 24 گھنٹے کے بعد آپ کے حوالے کیا جاتا ہے کہ جناب اب آپ اسے لے جا سکتے ہیں, اب آپ اسے کنزیوم کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جیسے سعودی عرب میں دیکھ لیں, ان میں جو گوشت ہے وہ آتا ہی 24 آورس کے, آپ نے بات کی ایسے ہی ہے. لیکن یہاں پہ ہمارے سامنے بکرے ذبح ہوتے ہیں, ان کا خون نکلتا رشتہ رہتا ہے, لیکن پکڑی ہوتی, بوٹی پکڑی ہوتی ہے. یہ ہمارے لوگوں کی زبان حالی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم پریشر کوکر میں پکا کے بالکل ٹھیک کر لیتے ہیں, بٹ ایسا چیز بالکل نہیں ہے. نقصان دہ چیزیں ہیں, اوور کوک یا انڈر کوک چیزوں میں دیکھے بات
بات کریں, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے اوور کوک کر دیں گے, کچھ لوگ کہتے ہیں انڈر کوک پکائیں گے. یہ ساری پرابلمز ہیں جو ہمارے پاس رپورٹ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. لوگ بوٹی پھنس کے گلے کے اندر پھنس کے بوٹی آ جاتی ہے جی, کانٹا لگ گیا جی اس میں چلی گئی ہے. یہ کیسز ہمارے پاس انکریز ہونا شروع. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. ملک زمان نصیب, جو مویشی منڈیوں میں ٹھیکیداروں کے سارے انتظامات ہیں وہ تو عامر سلامت نے آپ کو بتایا. میں مویشی منڈیوں پر بات میں آپ سے بات کروں گا. مجھے صرف اور صرف یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو لاہور کی سڑکوں کو مویشی منڈیوں میں تبدیل کیا گیا ہے, 12 مقامات ڈیزگنیٹ کیے گئے تھے کہ جہاں پر جانور بک سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ 12 مقامات ایسے ڈیزگنیٹ کیے جانے چاہیے جہاں پر جانور نہیں بک سکتے. ملک صاحب, مجھے بھائی کی بات میں ہنسی بڑی آ رہی ہے اس بات سے, سر آپ ہنس لیں, لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل اس میں ہم بڑے دودھ کے دھلے ہیں. غفلت تو وہی ہوگی جس کا بالکل ایکشن بھی لینا چاہیے. اگر اس طرح کی غفلت ہوئی ہوگی جی, میں آپ کی بات کو نہیں کر سکتا. میں اپنے بھائی کی بات کو نہیں کروں گا. کیا طریقہ ہے میرے بھائی, میرا طریقہ سن لو میری جان, آپ ایک دم بات ہی نہیں کرنے دیتے, پہلے میرے پہ ساری چیزیں سوال کر دیتے ہو. بات یہ ہے, جو یہ انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے اگر منڈیوں کی بجائے سڑکوں پر جانور بک رہے ہیں تو اس کے خلاف بالکل ایکشن لینا چاہیے. اور میں یہ آپ کے کیمرے کے آگے اس بات کو بالکل اٹھاؤں گا بھی, اور آگے جا کے اپنے اعلیٰ حکام تک بھی یہ بات پہنچاؤں گا کہ منڈیوں کے علاوہ جو سڑکوں کے اوپر جانور یا مویشی جتنے بھی بک رہے ہیں اس کے اوپر ضرور ایکشن ہونا چاہیے, بلکہ اس کے اوپر ان سے بھتہ زیادہ لیا جائے. یہ دیکھ رہی ہے اپنی سوچ کی بات. نہیں, یہ سوچ کی بات نہیں ہے. پولیس والے کچھ اچھا والے گھوم رہے ہیں, ان سے پیسے پکڑ رہے ہیں. لاک ڈاؤن کے اندر پیچھے دکانیں بند ہیں اور سارے جو گارمنٹس ہیں وہ سڑکوں کے اوپر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے بک رہے ہیں. تو اس وقت آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے کیا ہے ملک زمان صاحب؟ ویسے بھی اتنی بھی کوئی ہمدیر نگری نہیں ہے. پولیس والے اتنی کھلم کھلا آ کے پیسے لیں یا اتنی بالکل بے لگام ہو کے اتنا کچھ کر لیں, اتنی بھی بات کوئی نہیں ہے. آپ کا آج کا میڈیا, آج کا سوشل میڈیا اتنا اویئرنیس دیتا ہے عوام کو کہ ایک کسی کی خبر چلتی ہے تو کہاں خبر چلی ہوتی ہے اور ایکشن کہاں پہ ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہے. یہاں پہ آپ دور نہ جائیں, اس چیز کو دیکھیں. یہاں پہ اگر مویشی منڈی اگر نجائز جگہ پہ کھلی ہے, اگر وہ بک رہی ہے تو بالکل اس کے خلاف ایکشن ہوگا. وہ آپ کا کیمرہ بھی دکھائے گا, سوشل میڈیا بھی دکھائے گا, ہر چیز عوام بھی دکھائے گی. لیکن اگر جو ایک حقیقت پہ مبنی بات ہے انتظامات کے حوالے سے, آپ اچھے انتظامات کو بھی اگر برا کیے جائیں گے تو اس کے اوپر میرا دیکھیں. آپ جا کے ایک منڈی بتائیں, آپ شاہپور کانجا جا کے دیکھ لیں, آپ شاہپور کانجا جا کے دیکھ لیں. پہلے یہاں پہ گاڑیوں کی تعداد کہاں پہ کھڑی ہوتی تھی, مین ملتان روڈ بلاک ہوا ہوتا تھا. 4-5 گھنٹے سے پہلے آپ وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے. آدھا کلومیٹر کا ایک اتنے اچھے انتظامات ہیں, آپ وہاں پر ایک شخص ہلاک ہوا ہے ٹریفک کے انتظامات کی وجہ سے. مجھے اس چیز کا نہیں پتا, سر اب آپ کو پتا نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کیسے بھائی بات سنیں. اگر وہ ٹھوکر پہ ہوا ہو آپ اس کو ڈال دو, مجھے اس چیز کا نہیں پتا. شاہپور انتظامات کی بات کر رہا ہوں, 40 کروڑ کا ٹھیکہ 88 کروڑ کا آپ نے دیا ہے ٹھیکیدار کو. ٹھیکیدار اپنے پیسے پورے کرنے کے لیے باقاعدہ بیوپاریوں پر, گاہکوں پر ڈنڈے سوٹے برسا رہا ہے عامر سلامت کے بقول. اور آپ کا جو لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ ہے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے. ان کے گریڈ 19 کے جو آفیسر ہیں, انونیمس آفیسر, وہ کہتے ہیں جناب اگر ہم انہیں کچھ کہیں گے تو ہم اپنے پیسے کیسے لیں گے. گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ خود ایک بڑی بیوپاری ہے اور چھوٹے بیوپاریوں کو ٹھیکہ دے دیا ہے آپ لوگوں نے, رائٹ ملک صاحب؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. نہ بیوپاری کسی دوسرے بیوپاری کو ٹھیکہ دیتا ہے. یہ ریاست ہے, ریاست کا کام ہے چلانا اور عوام کے ساتھ بیچتے ہیں آپ لوگ. پتہ نہیں کہ آپ مجھے کس سینس میں کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا. تجارت کی سینس میں, ریاست کا کام تجارت کرنا نہیں. مجھے اویس میں بتاؤ, تجارت کو یہ بتاؤ کون سا پیٹرول بیچا ہے جی, آپ یہ بتاؤ. پیٹرول اس وقت کیا بیچا, کیا پیٹرول کی پرائس کون مقرر کرتا ہے؟ نہیں, یہ آپ کو نہیں پتا. نہیں, گورنمنٹ آف پاکستان مقرر کرتی ہے. گورنمنٹ کیا کرے آپ بتاؤ. آپ پرائیویٹ امپورٹرز کو اجازت دیں, جس طرح اوپن مارکیٹ میں ساری کمپیٹیٹو چیزیں آتی ہیں ویسے پیٹرول بھی آئے. ٹھیک, اور کچھ نہیں, بات کہ ہم کر کے رہے ہیں, آپ بات لے کر میں یہاں لے کے آؤں. گورنمنٹ کا کام تجارت کرنا نہیں ہوتا ہے, تجارت کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے اور منوپلی کا خاتمہ کرنا ہوتا ہے. یہاں لے گیا ہوں. اب یہ بتائیں, آپ یہاں پہ تجارت کی آپ نے بات کر دی, آپ کو پتہ ہے ہماری گورنمنٹ نے تجارت کے مواقع کتنے دیے عام ایک چھوٹے سے دکاندار کو. کبھی آپ دیکھیں یہاں پہ, آپ وہ بھی پروگرام کر کے دیکھیں, ٹیکسٹائل کے اوپر 2 کروڑ 73 لاکھ افراد بے روزگار ہوئے ہیں وزارت خزانہ کے مطابق.
بھائی جان اتنے مواقع دیے آپ لوگوں نے. مجھے چلے مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے ملک صاحب. ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ملک زمان نصیب, ڈاکٹر جعفر اور عامر سلامت کے ساتھ عید الاضحیٰ اور ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اس پر مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم ایک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عید الاضحیٰ کے انتظامات کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ مویشی منڈیوں میں جو انتظامات ہیں وہ کیا ہیں. ہم نے دیکھا کہ پورے لاہور شہر کے اندر جو جانوروں کی ویکسینیشن ہے, جو پیوپاریوں کی ویکسینیشن ہے, اس کا کوئی بھی انتظام نہیں ہے. نیلا نوٹ دیجئے یا سبز نوٹ دیجئے, وہ ہر طرح کا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ تصور کیا جاتا ہے. عامر سلامت. اویس میں کلیم کرتا ہوں, کمشنر صاحب تو شاید کسی وزٹ پہ گئے نہیں مویشی منڈیوں کے, ڈی صاحب کو ایک آدھی منڈی وزٹ کیے, کوئی ایک آدھی صرف انہوں نے. سر مجھے ابھی تک کیلکولیٹڈ لوگ بتا دیں جن کے کارڈ انہوں نے جمع کر کے ریکارڈ میں رکھے ہیں. سر یہ اب ایسا جو صورتحال ہے نا, پریشان کن, مطلب ویو کووڈ کی پھر آپ کے سر پر ہے, پریشان کن صورتحال بنتی جا رہی ہے. یہ جو لوگ پنجاب بھر سے لاکھوں لوگ آئے ہیں, جب انہوں نے پھر ٹریول کرنا ہے اپنے علاقوں میں, یہ ویو کہاں کی کہاں نکل جائے گی. بات تو محکمہ ہیلتھ نے نوٹیفیکیشن نکال دیا, کمشنر صاحب نے میٹنگ کر دی, ڈی سی صاحب نے سخت ہدایات جاری کر دی, پر عملی طور پہ زیرو. سر شہر کی 5 تحصیلیں, 5 اسسٹنٹ کمشنر, ایک تو ماشاءاللہ پرسوں سے اے سی مال ٹاؤن چھٹی پہ چلے گئے ہیں چونکہ وہ آؤٹ آف اسٹیشن کے تھے, دوسرے کہاں پر آج تو کوئی آفیسر کی کاروائی کہاں پر نظر آئی ہے میری تو نظر سے. ایم سی ایل کہاں پر گئے, سب کی عیدیں بن گئیں, ہفتے آگے, مہینے آگے, اب گھر نکل گئے. اوپر سے لے کر نیچے تک سارے سرکاری افسران میں کوئی ایک ایماندار افسر نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے. عامر سلامت. اویس صاحب, ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں کلیئر کیا جاتا ہے کہ کسی بھی پرائیویٹ لینڈ پر آپ مویشی منڈی قائم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. وہ سر سگیاں ہی نہیں مان, میں بار بار سگیاں کہہ رہا ہوں, 10 بار خبر چلائیے, مل صاحب بھائی ہیں ہمارے, یہ کہہ رہے ہیں خبر چلو ایکشن ہوتا ہے, خبر چلا کے بھیج بھی دو تو صرف آتا ہے ویل ڈن کا, گڈ, شاباش, یہ بتایا مجھے پتا نہیں تھا, شاید میں اور کوئی دیکھ لوں. مطلب صورتحال اتنی کو پریشان کون ہے. سر اب چلے جائیں, یہ میں ساری باتیں چھوڑ دیں, یہ ہم سارے. اور اس کا بڑا خوبصورت جواب حکمران لوگ یہ دیتے ہوتے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ ہمارے علم میں یہ لے آئے, اس سے پہلے تو ہم صرف اور صرف کارٹون نیٹ ورک پر کارٹون دیکھ رہے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ صورتحال ہے, ہم ابھی چیک کرتے ہیں. عامر سلامت صاحب, میں کلیم کرتا ہوں آپ سارے کیمراز, سارا میڈیا چھوڑ دیں ایک طرف, انسانی آنکھ بھی چھوڑ دیں. پتہ نہیں ڈرون پہ سفر کرتے ہیں لوگ, شاید نیچے نظر کم آئے گا. آپ ساری باتیں چھوڑ کے آپ کے سی سی ٹی وی کیمراز لگیں, سگیاں کے پل کے اوپر لگے ہیں. میں کلیم کرتا ہوں پچھلے 15 دن سے غیر قانونی منڈیاں راوی کے سٹارٹ پر لگی ہیں, اینڈ تک لگی ہیں سگیاں کے. چیک کروا لیں, ریکارڈ نہ نکلے میں جوتیاں کھانے کو تیار ہوں. ملک زمان نصیب صاحب. دیکھیں جی, وہاں پہ 2 ٹاؤنز ہیں جن کے زیر اثر یہ منڈیاں چل رہی ہیں, ایک داتا گنج بخش ٹاؤن اور دوسرا ڈاوی ٹاؤن. اور یہ ٹاؤنز کے جتنی بھی انتظامیہ ہے وہ ان کی اپنی شفٹیں بنی ہوئی ہیں, 3 شفٹیں ان کی, صبح کی علیحدہ ہے, شام کی علیحدہ ہے, رات کی علیحدہ ہے. یہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. لیکن جو میرے بھائی نے بات کی ہے تو یہ ظاہری بات ہے, ان کا صحافت سے تعلق ہے تو ان کی بات میں کافی حد تک حقیقت بھی ہوگی. بالکل جنہوں نے یہ غفلت برتی ہے ان کے اوپر بھرپور ایکشن نہیں جی. میں یہ جتنے بھی ڈپٹی کمشنر نے, کس نے, یہ جتنے بھی نیچے ان کی انتظامیہ کے وزیر اعظم نیپال, کون, کوئی بات یہ آ گئی. میں نے ابھی اپنے بھائی کو بتایا ہے کہ یہ 2 ٹاؤنز آتے ہیں, ایک داتا گنج بخش ٹاؤن آتا ہے, دوسرا ڈاوی ٹاؤن آتا ہے. کس شہر میں؟ یہ ٹاؤن لاہور شہر کے اندر ہے, لاہور شہر کے اندر ہے. یہ آتے ہیں لاہور شہر کے, اور یہ ان کو ڈیل ڈائریکٹلی کرتا ہے کمشنر لاہور, اس کے نیچے آتا ہے ڈی سی لاہور, کمشنر اور چیف سیکریٹری پنجاب کو رپورٹ کرتا ہے. بات یہ ہے اگر کسی نے یہاں پہ کوئی غفلت برتی ہے تو اس کے اوپر بھرپور قسم کا ایکشن ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. جس طریقے سے یہاں پہ مویشی منڈی لگائی گئی غیر قانونی طور پہ, اگر آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں, میرے بھائی نے شاید وزٹ نہیں کیا. ڈیرہ غازی خان جو ہے وہ پاکستان کے سیٹلڈ ایریاز میں آتا ہے جہاں سے ہمارے وزیر اعلیٰ کا تعلق ہے. ملک صاحب,
نہیں جی پنجاب وہاں سے پہ لوگ بتاتے ہیں بغیر نمبر پلیٹ کے غیر قانونی گاڑیاں چلتی ہیں, مجھے کبھی کوئی ایکسائز والا ان کو پکڑتا نہیں ہے. مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے, نہ مجھے اس چیز کی معلومات ہے. چلتی ہیں ٹھیک ہے جی, آپ نے دیکھی ہوگی غیر قانونی کام دھڑلے سے پاکستان میں کیا جاتا ہے, چاہے وہ غیر قانونی مویشی منڈیاں ہوں, چاہے وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں چلانا ہو. آپ کی گورنمنٹ ایون جو کچے کے علاقے میں ڈاکو ہیں جن کے خلاف جو تیگو ڈاکو نے باقاعدہ ہاتھ پاؤں کاٹ دیے تھے, وزیر اعظم نے 28 مئی کو ان کے خلاف آپریشن کا حکم دیا تھا, آج تک کچے کے علاقے سے آپ لوگ ڈاکو نہیں کلیئر کر سکے. ملک صاحب دیکھیں وہ پہ آپریشن آج بھی جاری ہے, لیکن بات یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں وہاں پہ رینجر کو بلانا چاہیے, رینجر کو اس چیز کا پورا دینی چاہیے کہ وہی اس کو ایکشن لے سکتے ہیں. میں کیونکہ یہ کوئی کچے کا علاقہ آج کا نہیں ہے, یہ پورا ایک جزیرہ نما کا علاقہ ہے اور اس کے اوپر سب کو پتہ ہے, سابقہ گورنمنٹوں میں بھی ہوا ہے, لیکن ہمیں بالکل اس کے اوپر متحدہ کی فوج بالکل ہمیں اس کے اوپر بالکل ایکشن لینا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے, لینا چاہیے. ڈاکٹر جعفر آپ کو پتا ہوگا کہ جب کووڈ-19 شروع ہوا تو نیو یارک کے اندر اور ایون آسٹریلیا کے اندر بہت سارے جو پالتو کتے ہیں, جو پالتو بلیاں ہیں, ان کے اندر بھی کووڈ-19 کی تصدیق ہوئی. اگر کووڈ-19 میملز کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے تو کیا یہ بکروں اور بیل اور گائے کے اندر بھی موجود ہو سکتا ہے؟ اور ایسا جانور خرید کر گھر لانا, اس کی قربانی کرنا, اس کا گوشت کھانا, کیسے اس کے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اسے اس سچویشن کو ٹیکل کیا جائے؟ ڈاکٹر صاحب بالکل ایسے ہی ہے. بات ہے کہ لوگوں نے کہا تھا کہ ویکسینیٹڈ سارے ہوں گے, لیکن کوئی ویکسینیٹڈ ایسا نہیں ہے. ایسے اگر آپ کراؤڈڈ ایریاز میں جاتے ہیں جہاں پہ کراؤڈ ہے, جہاں مویشی منڈی ہے, وہاں پہ لوگوں کو ویکسینیشن نہیں ہوئی اور جو کورونا ہے ٹرانسمٹ ایزیلی ہو سکتا ہے اور ایزیلی ہو بھی رہا ہے. اور آپ آگے 5-6 دنوں کے بعد اور دیکھیں گے اٹ واز ریزنگ ٹرینڈ آئے گا. اور یہ کورونا کے جو بکرے ہیں یا کوئی بھی جانور اگر ہم گھر لے کر آتے ہیں, ان کے جو جلد ہے, جو ان کی کھال ہے, اس کے اندر ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے, ایزیلی ہوتا ہے. وائرس ٹرانسمٹ ہوتا ہے, اسی طرح ٹرانسمٹ ہوگا. اگر ٹرانسمٹ ہوگا تو باقی لوگوں میں بھی, ایک گھر میں اگر 5 لوگ ہیں تو کو تو افیکٹ وہ کرے گا. اگر جس گھر میں 2 لوگوں نے ویکسینیشن نہیں لگائی ہوئی تو وہ تو اللہ میاں کا پاس جانے کو تیار بیٹھے ہوں گے, پر ڈائریکٹ ویزا مل جائے گا. یہ ہماری گورنمنٹ نے دیکھا ہی نہیں. ہماری گورنمنٹ نے کہہ دیا ہم انتظامات کریں گے, انتظامات کر لیے, صرف بکس میں انتظامات ہیں, کرونا ویکسینیشن سینٹرز بنا دی گئے, لوگوں کے بارے میں سروسز ہاسپٹل میں کیا انتظامات ہے؟ کیا وہاں پر ڈیزگنیٹڈ کرونا ایریاز ہیں, وہاں پر مکمل آئسولیشن ہے, پروٹیکٹیو کٹس ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بالکل. پہلے اگر ہم دیکھیں پروٹیکٹیو کٹس نہیں تھی, لیکن ہمارے انتظامات جو ہیں ہمارے ہاسپٹل کے اندر لوگ انہوں نے خود اپنے ڈونیشنز دے کے ابھی تک ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں. ڈونیشنز میں آپ کو بھی کہتا ہوں, ہمارے پاس جو چیزیں میکسیمم چیزیں آئی ہیں کورونا کے فرسٹ ویو سے لے کے دیکھ لیں 1, 2, 3 اور 4th ویو آ چکی ہے. اللہ کے نام پر دے دیں بالکل. میں اس چیز کے بارے میں بارہا بتاؤں گا, آپ کی ٹی وی پہ دیکھوں گا, لوگوں نے جتنی ڈونیشنز کی ہیں ہم اس کے کیلکولیشنز نہیں بتا سکتے. میرے پاس جو ہمارے وارڈ سے ہمارے پاس لوگوں نے جو چیزیں دے دی ہیں, گورنمنٹ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں دیا, ہم نے اس کے خلاف دھرنے بھی دیے, سب کچھ دیا. آپ کو کیا لوگوں کو بتانا چاہیے 186 ڈاکٹرز نے پنجاب کے اندر اپنی جانیں دی ہیں. ہمارے پروفیسرز مرے, ہمارے 5 بڑے پروفیسرز مرے, جو ہاسپٹل کے ایسے پروفیسرز بھی مرے ہیں جن کا نیم و بدل ہی کوئی نہیں تھی. انہوں نے شہید کا لقمہ ان کو دیا ہی نہیں گیا. انہوں نے کچھ میں آپ کو گارنٹی سے بات کہہ سکتا ہوں, انہوں نے ہماری تنخواہیں بھی کاٹی ہیں. ہمارے جو 186 لوگ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, صرف ڈاکٹرز کی بات کر رہا ہوں, جن کو کورونا ویکسین لگا رہے ہیں انہیں 3 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی. سر یہ حقیقت ہے. جنہوں نے سر ہمارے ہاسپٹل کے اندر آ کے دیکھ لیں, ایک تو ہمارے سروس ہاسپٹل کے اندر تو ڈاکٹرز کی کمی ہے, پیرامیڈکس کی کمی ہے, وہ تو علیحدہ چیز ہے, لیکن انہوں نے ویکسینیشن سینٹرز بنا دیے. کیا انہوں نے وہاں پہ بندے دیے؟ نہیں دیے. انہوں نے کوئی ایسی چیز پرووائڈ نہیں کی. ہاں پہلے ضرور تھا کہ ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے, فوکل پرسن بنا دیے, بالکل ہے, بنانا ٹھیک ہے, لیکن اس پہ امپلیمنٹیشنز ہونی چاہیے. گورنمنٹ نے اس پہ کوئی چیز نہیں کی. ہاں اگر کہا جائے ہمارے ڈاکٹرز کو کہا جائے, ہمارے پہلے ڈاکٹرز نے کام کیا, ابھی بھی کام کر رہے ہیں, اور ابھی سروس ہاسپٹل میں چلا جائیں گے, ان کے پاس گلوز نہیں ہوں گے, ان کے پاس ماسک نہیں ہوں گے, وہ اپنا ماسک پرچیز بھی کریں گے. اور ہم لوگ ڈونیشنز YDA نے الحمدللہ, میں گارنٹی سے بات کہتا ہوں, ہم نے بہت ڈونیشنز ریسیو بھی کی ہیں, ہم نے ڈونیشنز دی بھی ہیں, اور ہمارے پر
ریکارڈ موجود ہے, اگر گورنمنٹ نے ہمارے سے ریکارڈ نکالوانا ہے تو خود ہم دیں گے. لنگر خانے کے لیے ڈونیشنز مانگ سر رہی ہے. ڈیفینیٹلی میں آپ کو بھی حلفاً کہہ سکتا ہوں, میرے پاس اتنی ڈونیشنز آئی ہیں کہ میں کیلکولیٹ نہیں کر پاؤں گا. ڈونیشنز آئی ہیں ماسک کے ڈبے لوگوں نے, جو مخیر حضرات تھے, اور چھوڑ مخیر کی چھوڑ دے سر, جو غریب لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بھی دیے. انہوں نے کہا آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب کے ماسک نہیں, 5 ماسک دیتے ہیں, یہاں تک لوگوں نے دیے. اور ہم نے وہاں پہ دھرنے دیے, ہم نے سیکریٹریٹ کے اندر جا کے دھرنا دیا تھا کہ ہمیں ایک ماسک تو ایٹ لیسٹ دے دو, ہمارے پی پی کٹس ہمارے ڈاکٹرز کو دے دو. چلو یہ تو لاہور شہر ہے, چلو ڈی جی خان میں, ڈی جی خان کی بات آپ نے کی, ڈی جی خان میں ہمیں کیا دیا, کچھ نہیں ملے. رحیمیہ خان دیکھ لیں, پنڈی کے اندر دیکھ لیں, ہمارے ایسے ڈاکٹرز شہید ہوئے, لیکن انہوں نے ان کو شہید کا کچھ نہیں. میرا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے یہاں پہ موجود ہوں, اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان ڈاکٹرز پہ جنہوں نے بلے پہ ٹھپے لگانے پہ ہمت دی تھی ہمیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں واپس آپ کی جانب آؤں گا. عامر سلامت, آج سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے ایک ٹیکسٹ میسج آیا مجھے, جس میں یہ اپیل کی گئی تھی کہ اگر آپ ایئرپورٹ کے اطراف کے علاقوں میں رہتے ہیں تو وہاں پر جانوروں کی آلائشیں پھینکنے سے گریز کریں, کیونکہ اس کے اوپر پرندے آتے ہیں, اور وہ پرندے لینڈ کرتے ہوئے یا ٹیک آف کرتے ہوئے اگر طیارے کے انجن میں پھنس جائیں تو اس سے ایئر کریش کا خطرہ ہوتا ہے. اس سلسلے میں گورنمنٹ نے اس بات کو انشور کرنے کے لیے کہ ایئرپورٹ کے سراؤنڈنگ ایریاز جو ہیں وہ صاف رہیں, آلائشوں سے کوئی خصوصی انتظامات کیے ہیں, یا وہاں بھی وہی خواب غفلت ہے جو بقیہ شہر میں ہے؟ عامر اویس, جس طرح سے ہر عید پر ہی آپ دیکھتے ہیں کہ سڑک کے بیچوں بیچ علائشیں پڑی ہوتی ہیں. پہلے تو اب جو صورتحال ہے, چونکہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا, اب ٹیک اپ کر لیا, آپ کو پتہ ہے انتظامیہ نے سارا ایشو, اچھا آؤٹ سورس کی جا رہی ہیں چیزیں, دعوے کیے جا رہے ہیں, بیک تقسیم کیے جا رہے ہیں, ڈپیوٹ کر دی گئی ہیں ٹیمیں, آؤٹ سورس کر کے گاڑیاں لے لی گئی ہیں, جو پوائنٹس جو ان کے ڈیزگنیٹڈ ہیں وہاں سے علائشوں کو اٹھائیں گے. پر ہر سال کی طرح اویس آپ بھی یہی روڈ دیکھتے ہیں شہر لاہور کے کہ پوش علاقوں کے بیچوں بیچ, مطلب پھینکنے والے بھی کوئی اچھا کام نہیں کرتے, مگر اٹھانے والے بھی جس طرح سے یہ پوائنٹ ہے, یہ ایک مافیا جو آتا ہے اکٹھا کر کے یہ لے کے جانے والا, جو کہ مطلب اٹھا کے ادھر ادھر علائشوں کو کرتا ہے, ان کو پکڑنے کے لیے ان کے لیے کوئی میں نے انتظامات نہیں دیکھا اپنے پچھلے کئی سالوں سے کہ LWMC نے کچھ ایسا انتظام کیا ہوگا, کریک ڈاؤن کیا ہوگا, مگر ڈیزگنیٹڈ پوائنٹ بنا دیے. اور جس علاقے کی آپ بات کریں شاید وہاں پر انتظامات بہتر بھی ہوتے ہیں, چونکہ کنٹرولمنٹ بورڈ بھی ادھر آ جاتا ہے, LWMC بھی سارا ایشوز کو ٹیک اپ کرے گی. مگر دوسرے جو پوش علاقے ہیں جس میں جوہر ٹاؤن آتا ہے, اقبال ٹاؤن آتا ہے, وابڈا ٹاؤن آتا ہے, گلبرگ آتا ہے, وہاں پر تو ہم نے علائشیں ہر سال, اور وہ اتنے پوش علاقے ہیں کہ وہاں پر بھینسوں کے پرماننٹ باڑے موجود ہیں. عامر سلامت, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. ناظرین, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ملک زمان نصیب سے اس صورتحال پر مزید رہنمائی لیں گے. اسٹے ود اس. ناظرین, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عید الاضحیٰ کے حوالے سے مویشی منڈیوں میں جو انتظامات ہیں پورے لاہور شہر میں, کہیں پر بھی کورونا SOPs پر عمل درآمد ہمیں ہوتا نظر نہیں آ رہا. ملک زمان صاحب, اگر آپ واقعی اس بات کو سمجھتے ہیں صدقے دل سے کہ بہتری کی گنجائش موجود ہے, آپ نے حکومت سے اپیل بھی کی کہ پرائیویٹ جگہوں پر جہاں پر منڈیاں لگی ہیں وہ نہیں لگنی چاہیے, تو یہ اپیل آپ بینگ اپوزیشن ممبر کر رہے ہیں یا حکومتی پارٹی میں رہتے ہوئے اپنی پارٹی کی کارکردگی پر اظہار عدم اطمینان کر رہے ہیں؟ میں جناب کوئی عدم اعتماد نہیں کر رہا. اطمینان ہے آپ کو؟ مجھے بھرپور کسی کا اطمینان ہے. بیسیکلی بات کی تھی عامر سلامت صاحب نے, میں نے کہا جی ان کی بات کو میں ڈینائی نہیں کرتا, اگر ہے تو اس کے اوپر بھرپور ایکشن ہونا چاہیے. اگر ہے مجھے نہیں پتا. اب بات آ گئی دوسری. اس وقت ابھی آپ نے بات کی LWMC کی, لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی. جی, اس وقت میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنا بڑا اچھے طریقے سے ورکنگ, اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے شروع کر دیا ہوا ہے. ہر یونین کونسل کی, ہر جو کونسل لیول کی یونٹ ہے نا, وہاں تک ان کے بیگز تقسیم ہو چکے ہیں, اور جن جن افراد نے قربانی کرنی ہے ان کے گھروں میں بیگ عامر سلامت آپ کے ہو چکے ہیں. نہیں ہے تو ان کو بھی مل جائیں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے کیمرامین کے گھر آئے ہیں بیگز؟ کیمرامین بھائی بتائیے گا. ان کے گھر نہیں آئے, ان کے گھر نہیں آئے, کیمرامین کے گھر نہیں آئے. بات یہ ہے آپ کو میں بتانے کا, آپ ابھی میرے بھائی ابھی 2 دن ہے, تھوڑا سا حوصلہ تو آپ نے ایک دم ایکسیلیٹر میں اتنا تیز پاؤں رکھ دیا, گاڑی 180 کے اوپر سے اسٹارٹ کر دیا, حوصلہ تو کر لو میرے بھائی. بات یہ ہے کہ یہاں پہ
جو انتظامات کی جو ایک پوری فہرست ہے اس کی آپ اس کی ڈیٹیل ایک بات بتائیں کہ جو 1.5-2 لاکھ کا جانور خرید سکتا ہے وہ 15-20 روپے کا لفافہ نہیں خرید سکتا؟ بھائی جان نہیں، میری پوری آپ نے بات ابھی فالو نہیں کی. آپ اس چیز کو نیگیٹو لے جائیں، وہ ہوگا آپ کی سر درد ہوگی. بتائیں نا، جو 1.5-2 لاکھ کا جانور لائے گا 15-20 روپے کا لفافہ نہیں لے سکتا. بھائی جان یہ سوچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ جس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ آپ کے علاقے میں سول ایوییشن کی طرف سے آپ کو میسج آ گیا کہ وہاں پہ شیل پھینکے، یہ آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے. بات سمپل یہی ہے. کسی کو اویئرنیس ہوتی ہے، اگر اویئرنیس ہو نا تو یہ پھینکے ہی نہ بائٹ. بات یہاں پہ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کائنڈلی بات فالو سن لے. یہاں پہ اس کے لیے بیگس میں رکھیں، بیگس ان کے گھروں میں پہنچیں گے انشاءاللہ. جن تک نہیں پہنچیں گے ان کے لیے کیمپ لگائے گئے ہیں، وہ وہاں سے لے کے آ سکتے ہیں کیمپوں میں سے. جن کے گھر نہیں پہنچے ہوں گے وہ وہاں پہ لگائے گے. یہ ہر یونین کونسل میں 6 پوائنٹ ہے. بھائی جان ابھی پرسوں تو لگنی ہے یار، ابھی ہر یونین کونسل میں بھائی جان ہر یونین کونسل میں 6 کیمپ لگائے جانے ہیں، جس میں باقاعدگی سے وہاں کا انتظامیہ اور پی ٹی اے کے نمائندے بھی وہاں پہ موجود ہوں گے. اس کے علاوہ جہاں پہ لوگوں کے گھروں میں قربانیاں ہوں گی، جہاں تک پہنچا سکتے ہوں گے وہاں پہ پہنچائیں گے. اگر کسی کے گھر نہیں پہنچے تو وہ ان کیمپوں میں سے جا کے اور وہاں پہ جا کے پاکستانیوں کی ایٹنگ ہیبٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے عید کے حوالے سے اگر آپ انہیں کچھ ٹپس دینا چاہیں. بالکل میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. تھوڑا کھائیں اور اتنا کھائیں جو آپ ہضم کر سکتے ہیں. ڈائجیشن از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کوئی چیز ایکسٹرا کھائی جا رہے ہیں تو ڈائجسٹ نہیں ہوگا. آپ کے اوپر آپ کی انڈائجیشن آنا شروع ہو جائے گی، اسٹمک پہ افیکٹ آنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کے لبے کے اندر جو ہے نا فیٹی فوڈ جو ڈیزالو کرنے کے جو مواد ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو آپ کو ایک لسٹ آف ڈیزیز جو انکریز ہو جاتی ہیں. جو فوڈ کھائیں، کوکڈ کھائیں اور بالکل تھوڑا کھائیں تاکہ آپ ڈائجیشن کمپلیٹ کر سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر جعفر، بہت بہت شکریہ ملک زمان صاحب. عامر سلامت. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. حکومت جن انتظامات کے دعوے کرتی ہے وہ انتظامات ہمیں گراؤنڈ پر تو نظر نہیں آتے، سوشل میڈیا پر ضرور نظر آتے ہیں. ان انتظامات کو سوشل میڈیا سے گراؤنڈ پر منتقل کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.